नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नजर उन पर। पीटीआई की दरखास्त पर जुडिशल कमीशन ने 14 गवाह 6 मई को तलब कर लिए। जुल्फ़िकार मिर्जा ने बदीन में भी उधम मचा दिया। अपने हामियों को लेकर थाने पर चढ़ दौड़े। अल्ताफ हुसैन ने माजरत वापस ले ली। कहते हैं जिसे जो कार्रवाई करनी है कर ले। इमाम काबा की कोशिशों से यमन पर पाकिस्तानी राय आमा बदल गई। जुडिशल कमीशन के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब तक के हॉट इशू की, यानी जुल्फ़िकार मिर्जा की। हारून साहब, बागी जियाले ने आज बदीन में खूब उधम मचाया। देखिए, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी की इस्तिलाह में हाइपर सेंसिटिव रिएक्टर। कुछ लोग होते हैं कि वो जरा सी बात पे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। जरा सी बात पे जो उनको नागवार गुजरे, किसी भी वजह से नागवार गुजरे, चाहे लम्हाती तौर पर नागवार गुजरे, तो उनके साथ तो सानहा पेश आया जिसकी तफसील बयान करने के वक्त में ये माली मामलात हैं। और जरदारी साहब के साथ उनकी दोस्ती रही, नाराज हो गए, फिर नाराजगी में जो होता है उन्होंने भी किया। दूसरी वजह यह है कि एमकेएम से वाकई वो नाराज हैं, वही नहीं सारे दही सिंध के लोग नाराज हैं, और पीपल्स पार्टी डाइल्यूट हो रही है उसकी वजह से बाज लोगों के ख्याल में, और ईगो भी उनकी हर्ट हुई है। जरदारी साहब तो उन्हें जवाब नहीं दे रहे, अब जवाब उन्हें मिल रहा है पीपल्स पार्टी की खातिन से या इस तरह। तो वो यही नहीं, वो खातिन में खासे ताने दे रहे हैं। खातिन तो यही कर सकती थी ना, और क्या कर सकती थी। जो देखिए ना, वो बमनी कैसे हैं एमपी है, जो उनकी अपनी सवाबदीद से। उसका एक लतीफा भी है कि जरदारी साहब ने कहा कि ये सोफा यहाँ से हटा दें, सामने शीशा है तो अपनी शक्ल ही संवारती रहेंगी। वाकई अच्छा। तो अब देखिए ना कि वो हर्ट हुए हैं, माली नुकसान हुआ है जिसकी तफसील का वक्त नहीं है। उन्हें ये भी ख्याल है पूरी तरह से, मैंने अच्छी तरह से सोचा है इस पे, कि दही सिंध का मैं लीडर बन सकता हूँ। ये टेम्पटेशन बहुत बड़ी टेम्पटेशन है। वो क्या मिल्टन ने क्या कहा था जी, टू रूल इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। दो इन हेल, इख्तदार जहन्नम में भी मिले तो वो लेना चाहिए, हर सूरत में लेना चाहिए। मसला ये है मिर्जा साहब का कि पजीराई हो नहीं रही। वो ख्वाब देखते हैं पजीराई का, पजीराई हो नहीं रही। मेरी राय में उनके बेशतर इल्जामात दुरुस्त है, मेरी राय में। अच्छा, बेशतर दुरुस्त है। हिकमत अमली नाकस है, बहुत ही नाकस, साख कम है जो उन्होंने खुद खराब किया, और टेम्पर भी जल्दी टेम्पर भाई टेम्पर से साख खराब किया उन्होंने कोई बंदे तो नहीं कत्ल कराए। वैसे हारून साहब, इन खुसूसियात की बुनियाद पे तो उन्हें तहरीक इंसाफ में नहीं होना चाहिए। वो तो जाहिर है, आपको तो डॉक्टर ने यही बताया कि जो भी इल्जाम हो वो तहरीक इंसाफ पे डाले। मैं भी कोई तहरीक इंसाफ से बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है आपकी तबीयत ज्यादा रवा है तहरीक इंसाफ पे, आप रवा रखें। अगर इससे आपका कैथारसिस होता है तो कर लिया करें। तो देखिए, जो उन्होंने हरकत की है ना, इससे जरदारी साहब को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे सिंध हुकूमत डैमेज नहीं होगी, इससे वो डैमेज होंगे। जब आप रिएक्शन में बहुत आगे चले जाए, गजाली ने यह नुक्ता बयान किया, इमाम गजाली कहना चाहिए कि उन्होंने कहा उनसे, मलक शाह ने, कि इस्माइली फितना फैलता चला जा रहा है। ये इस्माइली नहीं थे, वो और इस्माइली थे, वो कत्ल करते थे। तो इस पे किताब लिखें। तो उसमें जो आधी किताब उन्होंने लिखी है उसमें उनका केस पेश किया, और कहा जाता है कि वो आधी किताब अगर कोई पढ़ ले तो वो
اسماعیلی ہو جائے گا اس وقت کے جو اسماعیلی. لیکن پھر جواب دیا ہے استدلال کے ساتھ، اس میں ایک نقطہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ کسی پہ آپ 10 الزامات لگائیں، اس میں اگر ایک جھوٹا ہے تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور آپ کا مقدمہ باطل. بالکل. تو جب آپ کسی پہ کوئی الزام لگاتے ہیں، کسی کی مذمت کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کریں جو اس کا قصور واقعی ہے تو اس میں وزن ہے، اور جب مدح کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کریں جو واقعی وصف اس میں پایا جاتا ہے، اس سے آپ کی ساکھ بنتی ہے. لیکن اس کے لیے علم چاہیے، علم کہاں سے ہے؟ صحیح. اچھا ابھی تو جیسا کہ ہارون صاحب نے کہا کہ وہ دیہی سندھ میں حکومت کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں، اگر میرا خیال ہے اگر بالفرض وہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب ہو سکیں گے اس میں وہ؟ کیونکہ لوگ پیپلز پارٹی سے بھی کافی نالا ہیں. دیکھیں جو ذوالفقار مرزا صاحب کا جو کریکٹر ہے اور جو کچھ خاص طور پر انہوں نے پچھلے 2 سال میں اس کریکٹر کو ڈیولپ کیا ہے وہ خاصا شیڈی ہے. سیاسی حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خالصتاً کسی اختلاف کی بنیاد پر پیپلز پارٹی سے جدا ہوئے ہیں. دراصل وہ ایک متبادل حکمت عملی لے کے چل رہے ہیں. وہ متبادل حکمت عملی انہیں کس نے دی ہے، متبادل حکمت عملی کیا وہ کیری آؤٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس پہ بہت سارے کویشچنز ہیں. خاص طور پر میری آج جو پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ذوالفقار مرزا بنیادی طور پر ایک ایسا ٹارپیڈو ہے جس کے اندر فیول کوئی اور ڈال رہا ہے. اچھا. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی یا پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے ذوالفقار مرزا کی یہ بیان بازیاں اور ذوالفقار مرزا کا یہ طرز عمل، جیسا آج انہوں نے اختیار کیا کہ جس حلقے سے ان کا بیٹا خود ایم پی اے ہے اور وہاں سے ہی ان کی بیگم بھی تعلق رکھتی ہیں، اور اگرچہ وہ خواتین کی سیٹ پر ہیں پیپلز پارٹی کی، لیکن اپنے بیٹے اور اپنی بیوی تک کے کیریئر کو داؤ پر لگا دینا کوئی بندہ چھوٹی بیٹ پہ نہیں لگاتا. یقیناً سٹیکس کسی نہ کسی نے انہیں کوئی ایسا خواب دکھایا ہے جس میں سٹیکس بہت ہائی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کا تو خیال یہ ہے، اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں پیپلز پارٹی والے، اب ظاہر ہے وہ کچھ تھوڑی سی دور کی کوڑی بھی لاتے ہیں، وہ یہ جوڑتے ہیں وہ سارا سلسلہ جو پچھلے کچھ عرصے سے کراچی میں رونما ہو رہا ہے اور جس کی طرح سے جس انداز سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حتیٰ کہ کوئی ایم کے ایم کو بھی چھیڑتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک پورا ڈیزائن اینڈ پلاٹ ہے ہمارے خلاف، اور ذوالفقار مرزا جو ہے اس ڈیزائن اینڈ پلاٹ کے ہیرو ہیں، مرکزی کردار ہے. اور ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا؟ ماسٹر مائنڈ وہ کہتے ہیں جی وہی قوتیں ہیں. اب وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی قوتیں ہیں جو 1977 سے پاکستان. دیکھیں میں کچھ عرض کروں اس میں، وہی ہے نقطہ دو ان ہیل. انتقام کا جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہٹلر اور مسولینی جیسے کردار ابھارتا ہے. اب وہ تو ان کی استعداد زیادہ تھی نا، اور علم الاسماء کی روح سے ذوالفقار چالاک بہت ہوتا ہے. ٹھیک، اب یہ 2 چیزیں جب مل جائیں، جذبہ انتقام بھی ہو سکتا ہے نا، اس کا مطلب نہیں ہر ذوالفقار چالاک ہوگا، لیکن نا اچھا پیرنٹل انفلوئنس ہے، اچھا ماحول ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے اس میں چالاکی کی. بالکل. تو وہ جذبہ انتقام بھی چالاکی. اب زرداری صاحب اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ ایک کراچی کے ایک انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ لینا، لیکن میں نشانی بتا دیتا ہوں کہ ان کے بالکل بال جو ہیں سفید ہیں. اچھا. اور وہ کہنے لگے کہ وہ جو سفید بال صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتا دینا کہ اب چالاکیاں نہیں چلیں گی. کہتے ہم نے یہ طے کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ اب چالاکیاں چلنے نہیں دیں. نہیں میں چل تو گئی نا جی، یہ خواتین کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے ہائی لائٹ ہوگا ایشو. سندھ کی جیلیاں آخر میدان میں لانے کا مقصد دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی سیاستدان عام طور پر کوئی اس طرح کا کوئی باغی جیسے درپیش ہو جائے جیسے ذوالفقار مرزا ہے تو ان کا علاج بہت چھوٹوں سے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ابتدا چھوٹوں سے کی جاتی ہے انلیس کہ بہت بڑا نہ ہو جائے. دیکھیے اگر آپ اس کو غور کریں تو جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کبھی عمران خان صاحب کا نام نہیں لیں گے. وہ کہیں گے کہ وہ بس سیگا واحد غائب میں بلے والے بلے والے کہیں گے یا اس طرح کا دھرنے والے کہیں گے، کبھی ان کا نام نہیں لیں گے. لیکن پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ نام لے کر بات کریں گے، اپنے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نام لے کر بات کریں گے. یہ ایک پروٹوکول ہے. تو اس پروٹوکول کے تحت پیپلز پارٹی نے گویا ایک انہیں انسلٹنگ میسج دیا ہے. اچھا یہ کہ ذوالفقار مرزا صاحب ہم آپ کو کہاں کہاں سے مروائیں گے. دیکھیے نا دونوں طرف جاگیردارانہ ذہنیت ہے، دونوں طرف. اور ذوالفقار مرزا صاحب نے ویسے جو آج ہارون صاحب جو حرکت کی ہے
کیا ایک بہت بری حرکت، یہ بہت بری حرکت انہوں نے کی. یعنی ایک ایسا صورت ایک ایس ایچ او سے کیا ڈی ایس پی سے کیا انہوں نے لینا تھا، اور وہاں پر چڑھ دوڑے. اور پھر باقاعدہ طور پر آج وہ جو ہمارا رپورٹر ہے بھٹی صاحب وہاں پہ سردار بھٹی صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے ہم صاحب کہ باقاعدہ طور پر جو اپنے مخالفین کی اپنے حامیوں کو ساتھ لے کے مخالفین کی دکانوں پہ چڑھ دوڑے. اس میں مجھے ایک اور سمٹم نظر آ رہا ہے، یہ ایگریسو انفیریئرٹی کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے. بالکل یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. چاہیے ہوگا، ابھی ہم جب گفتگو کر رہے تھے ذوالفقار مرزا کے حوالے سے تو ان کی بیگم کے بارے میں، فہمیدہ مرزا صاحبہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ اسپیشل سیٹ پہ ہیں. تو یہ جاوید نایاب صاحب ہیں، انہوں نے مجھے میری تصحیح بھی کی ہے، اور پھر میں نے اپنے رپورٹر سے کنفرم بھی کیا ہے. اور بہرحال میری اپنی یادداشت بھی اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ NA 225 سے اس دفعہ، پچھلی دفعہ ریزرو سیٹ پہ تھی، اس دفعہ منتخب ہوئی ہیں براہ راست الیکشن. تو ہاں، تو میں نے کہا میرا بھی خیال ہوا کہ میں آپ کی تصحیح کروں، لیکن میں شیور نہیں تھا. دوسرا مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے تصحیح کرنے کی کوشش کی تو آپ کہیں اسٹینڈ نہ لے لیں. اچھا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، 6 مئی کو گواہوں کو طلب کر لیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن میں. 17 دن گزر چکے ہیں، 45 دن میں کام مکمل کرنا ہے. ابھی تو بڑا سست روی کا شکار ہے، کام ہو جائے گا؟ دیکھیے، میری اس معاملے میں بالکل آل ٹوگیدر ایک مختلف رائے ہے. اچھا ہے ویل کنسیڈرڈ اور ماہرین سے مشورے کے بعد ہے، اور میں 2 دن سے جھجک رہا ہوں وہ پیش کروں یا نہ کروں، کیونکہ موقع مل جائے گا حبیب اکرم صاحب کو میری مذمت کرنے کا، تو میں چاہتا ہوں زیادہ نہ ملے موقع میں. دیکھیے، اس کی جو نیچر ہے، ماہرین کہتے ہیں، میں نے یعنی ان سے گفتگو کی ہے، لیگل ایکسپرٹ سے، جہاں دیدہ لوگوں سے، سیانے لوگوں سے. سپریم کورٹ کو حق ہے کہ وہ اس کو محض عدالتی کمیشن نہ رہنے دے، اس کی نوعیت میں ذرا سی تبدیلی کر کے یہ تحقیقاتی کمیشن بھی بن جائے. حق بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور کوئی اس میں بے ذوقی بھی نہیں ہے، بیڈ ٹیسٹ کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیے، دستور یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نہ صرف خود تمام انتظامی اختیارات استعمال کر سکتی ہے حصول عدل کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے، بلکہ یہ اختیارات کسی کو دے بھی سکتی ہے. ڈاکٹر شہاب سیڈل کو اختیار دے دیا تھا ارسلان افتخار اور ملک ریاض کے جھگڑے میں، تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ انہیں کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ بارے ثبوت مدعی پہ ہوتا ہے، یہ اصول ہے ہر کانسٹیٹیوشن میں، اسلام میں بہت واضح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدعی کے سوا کوئی اور تفتیش نہیں کر سکتا، تحقیق نہیں کر سکتا. وہ لکھ رہے ہیں نوٹس حبیب اکرم صاحب. تو دیکھیے، معاملہ ہے بہت نازک. ہر الیکشن متنازع ہے 70 کے علاوہ. 70 کے جگہ الیکشن کا جو نتیجہ تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد ہر الیکشن متنازع ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، اور ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کسی میں 1-2% ٹالریبل، کسی میں 10%، 20%، 50%، بہت دھاندلی ہوئی. عمران خان صاحب کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ دھاندلی. ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے کے بعد الیکشنوں میں بہت زیادہ دھاندلی. ریفرینڈم ہوئے، 2 ریفرینڈم ہوئے. سپریم کورٹ کو یہ معزز جج صاحبان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے، کیونکہ عدالت سے گزارش کرنی چاہیے، عدالت پہ آپ کو پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. یہ کوئی آداب نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عدالت پہ پریشر ڈالیں. تاریخ نے ایک نازک ذمہ داری ان پہ عائد کر دی، لیکن ہارون صاحب وہ معلوم کریں کیا ہوا ہے. FIA کو انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا، ISI کو نہیں دیا، MI کو نہیں دیا، IB کو نہیں دیا. اگر وہ پسند کریں وہ حکم دے سکتے ہیں، اور ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ حکم دیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں، کسی کی حمایت یا مخالفت میں نہیں، کیونکہ وہ تو کوئی جسٹس نہیں ہے. بالکل واضح کر کے جو وہ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کر دیں. کس لیے؟ تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. اگر ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، جتنا ہوا، جو کچھ ہوا ہے جتنا ہوا، آئندہ وہ بھی نہ ہو تو ملک سٹیبل ہو جائے. اچھا حبیب صاحب، ابھی تو جو 14 گواہ ہیں وہ PTI کی درخواست پر جوڈیشل کمیشن میں بلائے گئے ہیں. اس کے بعد دوسرے فریق کی جانب سے بھی گواہان آئیں گے، جرا بھی ہوگی، ثبوت بھی لائے جائیں گے مزید. آپ کو لگتا ہے 45 دن میں یہ کام مکمل ہو پائے گا یا مزید وقت لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اس قانون جس آرڈیننس کے تحت یہ آیا ہے، کمیشن معرض وجود میں آیا ہے، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ
ترجیحی طور پر اب 45 دن میں یہ کام مکمل کر لیں. لیکن جو رفتار ہے آج بھی غالباً 17واں 18واں دن ہے, 17واں دن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو دن ہے وہ تو تھوڑے رہ گئے, 28 دن رہ گئے. تو 28 دن میں کیا یہ سارا کام ہو سکتا ہے؟ تو قانون تو اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا, صرف درخواست کرتا ہے کمیشن کی خدمت میں. لیکن ایک اس میں اور بھی معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ 60 دن کے بعد یہ جو آرڈیننس ہے, یہ جو اس کی بھی تو ایک مدت ہے نا, اس کو اسمبلی میں پیش کرنا پڑے گا. تو اس آرڈیننس کے تحت قائم کردہ کمیشن کے جواز کے اوپر بھی کوشچن اٹھ جائیں گے, بہت سارا کچھ لوگ سوچیں گے اس کے اوپر. تو بہرحال وہ تو اگلی بات ہے. دیکھیے جو گواہ پیش ہو رہے ہیں نا, ان میں گواہوں میں نجم سیٹھی صاحب ہیں, کچھ ٹی وی کے اینکرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. لیکن سابق چیف جسٹس اور رمدے صاحب وہ نہیں ہے, سابق چیف جسٹس صاحب اور رمدے صاحب نہیں ہے جن کے اوپر بڑا للکار کے الزامات بلایا جا سکتا ہے. اچھا, لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہ ہے کون؟ میں آج دیکھ رہا تھا کہ ان میں سابق چیف سیکرٹری صاحب ہیں جاوید اقبال صاحب, جو نجم سیٹھی صاحب کے دور میں چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے. اور یہ بھی بات آن ریکارڈ ہے کہ جاوید اقبال صاحب سے پہلے قمر زمان صاحب آئے تھے چیف سیکرٹری کے طور پہ, لیکن پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کچھ ریزرویشنز تھی. پھر مشاورت کے بعد جاوید اقبال صاحب یہ آئے تھے. جاوید اقبال صاحب کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے, 3 آفیسرز آئے تھے, افضل لطیف صاحب, علی رضا صاحب اور راؤ افتخار صاحب. ان تینوں کو لگایا گیا تھا مختلف جگہوں پہ. جب یہ تینوں مختلف جگہ پر لگے تو انہوں نے نیچے تک ساری تبدیلیاں کی, اور راؤ افتخار صاحب کو غالباً انہوں نے اپنے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے طور پہ لگایا تھا. انہوں نے نیچے پوری کی پوری پنجاب کی انتظامیہ میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں ہو گئی. ہاں, انہوں نے کچھ لوگوں کو چینج نہیں کیا. مثال کے طور پہ اس وقت کے سیکرٹری ہیلتھ تھے کیپٹن عارف ندیم صاحب, انہیں چینج نہیں کیا. اس کی حالانکہ کیپٹن عارف ندیم صاحب بڑے معتبر آدمی ہیں, بڑے ٹھیک افسر ہیں, لیکن ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ کے بھائی بھی ہیں سگے. اچھا. اور یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ دونوں افسر آج کل کہاں پہ ہیں. مثال کے طور پہ افضل لطیف صاحب اور علی رضا صاحب, یہ دونوں آج کل KPK کی گورنمنٹ میں سیکرٹری ہیں. اچھا. تو لہٰذا کیا ان آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں, میں تو بالکل یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو صرف حقائق بتا رہا ہوں, میں تو صرف اسٹیٹمنٹ. اچھا, میں سوچ رہا تھا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ نون لیگ کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ آخر میں تان کہاں ٹوٹی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں کمیشن میں. آپ کی بات کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. حبیب صاحب, ایک بریک کا وقت ہوا ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. حبیب صاحب, آپ بتا رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا ان گواہوں کے بارے میں, چند گواہوں کے بارے میں جن کے نام ہیں. تو ان میں ایک کریکٹر راؤ افتخار صاحب ہیں, یہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے نا اس وقت. تو راؤ افتخار صاحب وہ ذات شریف ہیں جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے بڑے معتمد رہے. جتنے عرصہ وہ ہوم سیکرٹری تھے نا, یہاں پہ بیٹھ کے وہ ویلنگ ڈیلنگ کرتے تھے پولیٹیکل, تو ان کے ساتھ یہی صاحب تھے. اور اس کے بعد چودھری برادران سے بھی ان کے بڑے ان کے بھی بڑے معتمد آدمی ہیں. تو خیر, یہ بھی اس پورے گروپ کا حصہ تھے جو پنجاب کو ان دنوں میں پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کا رول پلے کر رہا تھا. تو اب یہ سارے گواہ ہیں, یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیشن میں جا کے کیا بتائیں گے اور ان کے اوپر کیا جرا ہوگی اور پھر کیا کچھ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا بتائیں گے؟ جب آج پولیس افسر والا کام نہیں کر رہے کہ ملزم کی بجائے مدعی کی تفتیش شروع کر رہے. نہیں, بات میں تو صرف ان گواہوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. گواہوں کے بارے میں حبیب صاحب آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو آخر تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہوگا. میں کچھ نہیں جانتا, میں تو صرف لوگوں سے پوچھ تاچھ کے جو چیزیں جمع کرتا ہوں میں تو وہی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ وہ صحیح طریقے. تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہوگا, کیا بتا. دیکھیے, میں یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ایول جینس کی اصطلاح بلا وجہ ایجاد آپ یوں پوچھیے کہ اب کیا بتائیں گے. چلیں, اب کیا بتائیں گے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ وہ اب بہت کچھ بتا نہیں پائیں گے. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بحث بٹس اینڈ پیسز میں, کچھ چیزیں میرے بھی اندازے میں ہیں, کچھ علم میں ہے لوگوں سے سن گن کے کہ جناب لوگوں نے کیا کہا, کس نے کیا فکرہ بولا. تو وہ فکروں میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں, شاید وہ چند فکرے, متنازع فکرے, چند اخباری سرخیاں, چند ٹکرز کا سامان تو مہیا ہو سکے کاروائی سے, لیکن میرا خیال ہے جسے کہتے ہیں نا سبسٹانس, وہ مطلب مشکل ہے.
ظاہر ہے یہ ایک ٹیڑھا کام ہے. دیکھیے اب انہوں نے اعتراض، اب جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اعتراضات تھے الیکشن پہ وہ فریم ہونے ہیں، لیگل شکل میں آنے ہیں. تو لیگل شکل میں چیزیں جب آتی ہیں نا وہ پھر اتنی اچھی ہوتے نہیں. وہ کسی لائر نے کہا تھا کہ اگر آپ کو لڈو اور قانون اچھے لگتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیے کہ لڈو اور قانون کو بنتے ہوئے نہ دیکھیں. اچھا آج تو حبیب صاحب فل فارم میں ہیں ہارون صاحب. اچھا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے آج اگر بچ نکلی تحریک انصاف اور عمران خان تو خوش وقت ہوں. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کے خلاف باتیں تو کئی لیڈرز کر چکے ہیں لیکن ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے الگ صوبے کا مطالبہ کیا. صرف میں ایک فکر عرض کروں گا، یہ خلط مبس ہے. جو تنقید ان پہ ہو رہی ہے وہ الگ صوبے کی وجہ سے نہیں ہو رہی بس. اچھا حبیب صاحب ایسا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے اپنی معذرت ہی واپس لے لی ہے؟ جی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے معذرت واپس لے لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ الطاف بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس انداز میں گفتگو کریں اور کس انداز میں آگے بڑھیں. خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کہ وہ جب بولتے ہیں تو عام طور پر بہت ساری چیزیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے. اب مثال کے طور پر انہوں نے جو تقریر کی تو اس تقریر میں انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بہت ساری اس کے غیر ضروری جو نکات تھے وہ ایسے آگے جو الٹیمیٹلی سامنے آ گئے. یعنی مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی وہ را سے مدد اور یوں مدد اور یہ کریں، اور لوگوں کو کہا کہ جناب اٹھیں اور بھاگیں اور وہ جناب اپنی ٹریننگ کریں اور پھر دیکھیں گے کس کا خون بہتا ہے. دیکھیے وہ ساری باتیں اب ٹھیک ہے انہوں ایک غصے میں تھے، رد عمل میں انہوں نے یہ باتیں کہہ دیں. لوگوں نے بھی ان کی حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کا تھوڑا سا دفاع کیا کہ چلیے یار اب بات آپ نے معافی مانگ لی ہے تو بات ختم ہو گئی. لیکن اب جو وہ بات کریں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی تقریر واپس رکھ دی اور معذرت لے لی ہے. اب اس معذرت کے بعد الطاف صاحب کا دفاع کرنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. میرا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب کو اور ان کی جماعت کو بیٹھنا چاہیے. ان کی جماعت کے لیے بھی مشکل ہوگا ان کا، میرا خیال ہے ان کی جماعت کے لیے بھی مشکل ہوگا اس چیز کا دفاع کرنا کہ ان کے اوپر وہ جیسے بھی ہارون صاحب بات کر رہے تھے کہ غلط مبحث کرنے کی کوشش ہے. جتنا اس میں گھستے چلے جائیں گے، جتنا اس تقریر کو اکھیڑتے اور کھدیڑتے رہیں گے، میرا خیال ہے وہ اس میں پھنستے چلے جائیں گے. الطاف صاحب ایک محترم لیڈر ہیں، بہت سارے لوگ ان کے فالوورز ہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے منصب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے. کچھ میرا خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا اپنے طرز سیاست اور طرز بیان پہ غور کرنا پڑے گا. اور خاص طور پر وہ لندن میں رہتے ہیں تو لندن میں تو اس طرح کی چیزوں پہ بہت سارا کام ہوا ہے. جو برطانوی سیاستدان ہیں وہ تو معروف ہیں اپنے بیانات کی وجہ سے اور اپنی اپنی مختصر کلامی کی وجہ سے اور اپنی ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی، اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی کر دینا کہ جن کے مطالب تو کچھ اور ہوں لیکن سمجھنے والے تک مطالب کنوے ہو جائیں کہ جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں. معنی خیز گفتگو بھی. اچھا ایک بات حبیب صاحب، ابھی تک اس پورے معاملے پر پیپلز پارٹی خاموش ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا پہلے جب ہم بات کر رہے تھے ذوالفقار مرزا کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا ہوں یا راؤ انوار ہوں یا سولت مرزا ہوں، یہ تینوں واقعات بنیادی طور پر پیپلز پارٹی اور MKM کو دور کرنے کی ایک منظم سازش کا حصہ. اچھا کوئی یہ چاہتا ہے، پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو دھکیل دیا جائے کسی ایک کارنر میں. اور آپ دیکھیے جب انہیں کارنر میں دھکیلا گیا تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ ان ساری کوششوں کا. آپ کی بات کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الطاف حسین کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب تک خاموش جی، تو پیپلز پارٹی اس کو چونکہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے اور الطاف حسین صاحب کو خاص طور پر کارنر کیا گیا ہے اور الطاف حسین کا ایک نی جرک ریئیکشن پیپلز پارٹی اس کو یہ سمجھ رہی ہے. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کہا میں معافی چاہتا ہوں، سمجھتی یہ نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کی اس کی MKM کی ضرورت محسوس، بالکل ان کی ضرورت بھی بہت شدید ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر MKM الگ ہوئی ہم سے ایک خاص فاصلے سے زیادہ چلی گئی تو پھر ان کے لیے سندھ میں حکومت کرنا دشوار ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ چپ ہی ہیں اور آئندہ بھی چپ ہی رہیں گے. اچھا امام کعبہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب کیا امام کعبہ کی آمد کے بعد پاکستان میں رائے عامہ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ یہ تبدیلی اسے کہیں اس کے لیے شاید اپروپریٹ لفظ کیا ہوگا میں کہہ نہیں سکتا،
لیکن اس سے پہلے جو تھا نا جی، اس پہ زیادہ تھا ایمفیسس کہ پاکستان کو لا تعلق رہنا چاہیے. یہ غیر جانبدار اس کو کہہ لیں، لیکن دراصل کہا جا رہا تھا کہ لا تعلق رہنا چاہیے. اب اس وقت جو لوگ بہت یہ اس بات پہ زور دے رہے تھے، اور دونوں طرف فرقہ وارانہ کریکٹر تھا، ایک طرف نہیں تھا، دونوں طرف کچھ لوگوں میں رائے عامہ میں نہیں، وہ انہوں نے اس کو اسیس نہیں کیا ٹھیک کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کے پاس بہت سے لیوریجز ہیں. دیکھیے وہ دورہ تو ان کا مذہبی نوعیت کا تو نہیں تھا، یہ تبلیغی دورہ تو نہیں تھا، کوئی علمی دورہ تو نہیں تھا، وہ دورہ فائنل انالیسز میں پولیٹیکل ہے. اچھا، فائنل انالیسز میں پولیٹیکل ہے. اب احترام اتنا ہے ان کا کیا خانہ کعبہ کا احترام ہے، بالکل، اور وہ تو کبھی کم ہو نہیں سکتا، اور بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو بہت ٹیکٹفلی انہوں نے استعمال کیا ہے. بعض اوقات جو آدمی استعمال ہو رہا تھا اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ تو آپ نے ہو سکتا پوری نیک نیتی سے یہ کہ بھائی میرے ملک کو خطرہ ہے، مگر اس میں ایک سبق ہے. وہ تو دب گیا نا دوسرا موقف اس کی وجہ سے، مشکل ہو گیا پیش کرنا. اب وہ انگریزی اخبارات کے صفحات میں روتا رہے گا وہ موقف. مگر یہ ہے چاہے صحیح ہو، اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط. سب سے زیادہ آپ کے پسندیدہ اخبار؟ میرے پسندیدہ اخبار میں جب میں ریٹائر ہونے والا ہوں گا تو بتاؤں گا میرا پسندیدہ اخبار کون سا ہے اور کیوں مجھے پسند ہے، باوجود اس کے کہ وہ اڈا ہے بعض ایسے لوگوں کا جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے باوجود مجھے پسند ہے اپنی ایکیومن اور کرافٹ کی وجہ سے. گزارش یہ ہے، ملاحظہ فرمایا آپ نے، میں ڈی ٹریک کرنے کی کیسی کوشش کی. گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک. چیزیں کدھر جاتی ہیں یہ ہم متعین ہی نہیں کرتے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہٹلر یہ سمجھتا تھا، مسولینی یہ سمجھتا تھا، تقریباً ہر احمق حکمران یہ سمجھتا ہے. تمام حکمران تو پرلے درجے کے احمق نہیں ہوتے، اکثر ویسے آپ. اچھا حبیب صاحب، آپ کی خبروں کی جانب. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خبر، بات امام کعبہ کی چل رہی ہے تو میں ایک خبر سعودی عرب سے ہی دینا چاہتا ہوں. اچھا، سعودی عرب کی ایک خبر ہے جی. وہاں کا جیل ہے دمام جیل کی ایک ہے ترحیل جیل. یہ وہ جیل ہوتی ہے جہاں پر ڈیپورٹ کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے. وہ ایک ہی بڑا سا کمرہ ہے، حال نما. ترحیل ڈیپورٹ، جی ڈیپورٹ. ہارون صاحب، وہاں پر اس وقت 300 سے زیادہ پاکستانی ہیں جو 1 مہینے سے لے کے 10 مہینے تک کی مدت سے وہاں پر قید ہیں، اور ان لوگوں نے ڈیپورٹ ہونا ہے. وہاں پر کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے، پورے پاکستان کا. اور ہم ایک ونڈو میں میرے خیال سے انہی پاکستانی، بالکل یہ وہی پاکستانی. دیکھیے یہ وہ سارے پاکستانی، ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی تصویریں لے کے بھیجیں تاکہ چل سکیں، ہم دکھا سکیں اپنے ناظرین کو. تو انہوں نے جو صورتحال وہاں پہ پینٹ کی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو سفارت خانہ ان تک پہنچ پا رہا ہے، اور جو پھر سعودی حکام ہیں ان کا بھی سلوک ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے. اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب ان سے میری بات ہوئی تو یہاں کے بہت سے لوگ ان میں سے کہنے لگے کہ جناب پاکستان میں تو یہ زور پکڑ رہی ہے رائے کہ جناب اپنی فوجیں بھیجی جائیں ان کی مدد کے لیے، لیکن ہمارا حال بھی دیکھا جائے کہ ہم یہاں پر گیسٹ ورکرز ہیں اور یہ ہمارے ساتھ چلیے. ہم نے کوئی چھوٹی موٹی خلاف ورزی کر لی ہوگی امیگریشن کی، ایون بڑی بھی کی ہوگی، امیگریشن کی ہے نا، کیا امیگریشن خلاف. ہاں، تو آپ انہیں ڈیپورٹ کریں فوراً. وہاں پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے، اور پھر ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے. اب دیکھیے ہارون صاحب، اب ہمارے یہاں پہ امام کعبہ صاحب آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں انہیں یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ جناب ہمارے لوگ وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں، اور وہاں پر ہمارے جو پاکستانی صاحب، اگر ہم اپنے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھیں، اگر ہم انہیں انسان سمجھیں، اگر ہم انہیں اون کریں. دیکھیے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے خاندان کے ایک فرد سے، اس کو مدد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کو سمجھاؤ، سکھاؤ. دیکھیے کیا ہے، اگر یہاں روزگار ہوتا، دریا بہ رہے ہیں اور بہتے رہیں گے، ہم کو مسکین تو نہیں ہے، زمینیں زرخیز ہیں، ذہن زرخیز ہیں. اگر یہاں روزگار میسر ہوتا، اگر اس ملک کے بزنس مین، پالیٹیشین اور انڈسٹریلسٹ اپنا پیسہ باہر نہ لے جاتے، 400 ارب روپیہ گیا ہے 2 سال میں دبئی، بالکل، تو یہ لوگ وہاں کیوں ٹھوکرے کھا رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اپنے ملک پہ رحم کریں، اس کا اشرافیہ اس کو اون کریں، اور یہ جو فوری مسئلہ ہے اس کو حل کریں. اگر نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں وہ کریں، نہیں کر سکتے تو شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے، وہ زیادہ متحرک ہے
کہ وہ اب بھائی صاحب کو یاد دلائیں، وہ کبھی کبھی یاد دلاتے ہیں انہیں. نہیں، آج تو انہوں نے قائد اعظم وہ جو ان کا پارک تھا سولر پارک وہ مکمل ہو گیا، مجھے تو پتہ چلا پرسوں اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے ہارون صاحب بڑی ریکارڈ مدت میں بنایا 100 میگا واٹ بجلی وہاں سے شروع. ہر کام ریکارڈ مدت میں وہ کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہے غلط ہو، کرتے ریکارڈ. لیکن سولر جو ہے نا 100 میگا واٹ جو ہے باہر کیف اس معاملے پر بھی شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکے تو کریں. ایک اور خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ خبر ہے خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا میں خبر میں نے بھی بتانی، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر آج کل بلدیاتی انتخابات چل رہے ہیں. تو بلدیاتی انتخابات میں ہارون صاحب 2 بڑے دلچسپ اتحاد سامنے آئے. ایک بنیر میں ایک جگہ پہ اتحاد ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور وہاں پر کینڈیڈیٹ لکھ رہے ہیں کہ جناب بلے اور شیر کا مشترکہ امیدوار ہے. اچھا، اس سے بھی زیادہ حیران کن اتحاد ایک اور جگہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب وہ اتحاد ہوا ہے جمعیت علماء اسلام میں یعنی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں. پالیٹکس آخری انالیسز میں ایک لوکل چیز ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں. ایک ہاسپٹل ہے گجرانوالہ میں، جناح ہاسپٹل، اس پہ قبضہ ہے کوئی سال سے زیادہ ہو گیا نون لیگ کے کچھ لوگوں کا. اس پہ ایک کالم میں نے لکھا تھا، تو وزیر اعلیٰ نے املش خان ایک پولیس افسر تھے جو IG ہیں بلوچستان کے، بہت ہی آنےسٹ، بہت ہی اساتیری ان کی شہرت ہے کہ وہ کوئی رو رعایت نہیں کرتے کسی سے. تو ان کو ذمہ داری سونپی، انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ قبضہ کیا گیا، زیادتی کی گئی ہے. یہ ایسے حمید صاحب جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا خرم دستگیر صاحب کے خلاف، اور یہی اصل غلطی ان سے ہوئی. تو ان کا کوئی بے قصور ہے، ان کے خلاف FIR تھی، وہ خارج کر دی گئی. تو شہباز شریف صاحب سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی خبر لیں. آپ نے خود انکوائری کرائی، جو انکوائری آپ نے کرائی اس پہ عمل درآمد کرائیں. اور اس سے نون لیگ کو فائدہ نہیں ہو رہا. جب لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس سے خرم صاحب کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اور اس پہ کریں، ورنہ ہم تو اس کو پرسو کریں گے جیسے جنگل کے معاملے کو پرسو کیا تھا. اس لیے کہ ہزاروں مریضوں کا وہاں مفت علاج ہوتا ہے. کوئی مثالی ہاسپٹل، اس کا تعلق ہاسپٹل کا سیاست سے نہیں ہے، جیسے شوکت خانم کا نہیں ہے، عوام سے. اس کا تعلق نہ صرف عوام سے ہے، مظلوم، دکھی، پسماندہ، ستائے ہوئے لوگوں سے ہے. اس لیے کہ 10 روپے کی پرچی پہ علاج ہوتا ہے. اچھا حبیب صاحب، اتحاد بڑا مزیدار آپ بتا رہے تھے. تو وہ جو اتحاد ہو رہا ہے، اب دیکھیں کہ وہ کیا رنگ لائے گا. لیکن الٹیمیٹلی مجھے یوں لگ رہا ہے، اور دیکھیں میں اس اتحاد پہ کوئی تنزیہ بات نہیں کر رہا، مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی کہ پاکستان تحریک انصاف آخر کار سیاسی دھارے میں سیاسی ریالٹیز کو قبول کرنے پر مائل ہو گئی. آخرکار JUI اور نون لیگ کو قبول کرنے پر. دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے، دیکھیں مجھے تو ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت جب ایک پولیٹیکل موو کرے گی تو مجھے تو اس پہ خوشی ہوگی. قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے تحریک انصاف کے معاملے میں. دیکھیے کچھ نرمی آپ دکھا رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ، دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ اب یہ ایک اور دلچسپ لطیفہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ علاقہ جو جماعت اسلامی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ جو بنیر اور بیر اور یہ سارے جی، اب اس علاقے میں آپ جماعت اسلامی کو نظر انداز کر کے ان جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے. یہ کس کا کی ادھر ہے؟ یہ کس کا کی ادھر ہے؟ عالی جناب تشریف لے گئے تھے کراچی اور بندوبست کیا کہ جماعت اسلامی کا امیدوار کھڑا رہے، اس کو رسوا کرایا، تحریک انصاف رسوا ہوئی اور عالی جناب خوش. چلے الحمدللہ ہم نے تو رات کو کھانا کھا لیا. اچھا، آج ہارون صاحب ورلڈ پریس ڈے بھی منایا جا رہا ہے. پاکستان میں صحافت کو آپ کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یلو جرنلزم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نہیں، بڑی نہیں ہے، کم ہوئی ہے. یلو جرنلزم 10 سال پہلے بہت طاقتور تھا، 15 سال پہلے اس سے زیادہ تھا. آزادی، طویل پابندیوں کے بعد آزادی اپنے ساتھ غیر ذمہ داری لاتی ہے. اس غیر ذمہ داری کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن یہ کم ہو رہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ میڈیا کہاں کہاں غلطی کرتا ہے، حالانکہ آزادی کا تقاضا یہ زیادہ ذمہ داری ہو. جتنا زیادہ اختیار ہے اتنی زیادہ ذمہ داری ہے. اب اس کے بہت سے پہلو ہیں، وقت نہیں ہے. قربانی بھی بہت دی ہیں، اخبار نویس شہید ہوئے ہیں، جانیں دی ہیں، فائٹ کیا ہے، ورکنگ جرنلسٹ نے بہت فائٹ کیا ہے. تو اس پہ کل اگلے اس میں بات کر لیں گے، اس لیے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. لیکن غیر ذمہ داری بھی بہت ہے، کنٹریبیوشن بھی بہت ہے، اویئرنیس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. لیکن دوسری طرف ٹانگا نکاس لے کے امریکہ تک
دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں سیکورٹی ایشوز پہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری ہو کہ عبد الغفور صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فوج اور فلاں ان کو کچھ پتہ نہیں پتا مجھے ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے بعد.